बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मेरी आवाज़ क्लियर है जी? मैं शुरू कर सकता हूँ? कोई मुझे बोल करके बता देंगे कि जी मेरी सर, जी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? आपकी आवाज आ रही है। जी जी आपकी क्लियर है, आवाज क्लियर क्लियर है। आ रही है। सही हो गया जी, बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अच्छा, पहले तो जो नए हजरात हमारे साथ शामिल हुए हैं इनको खुश आमदेद। और ये महीना बहुत ख़ास होने वाला है जी इंशाल्लाह हम सब के लिए। और ये यूं समझें कि हमारे इस 3 महीने के कोर्स में सबसे शानदार और सबसे अहम कोर्स होने जा रहा है। क्योंकि पहले जो 2 कोर्स थे, एक में आपने डिजिटल महारत सीखी कि आप ज़ाती तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें सीख लें जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं आपकी इल्मी तरक्की में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में। दूसरा जो कोर्स था हमारा तदरीसी महारत वाला, उसमें हमने इस पे बात की कि आप चूंकि किसी इदारे में मुअल्लिम हैं या मुअल्लिमा हैं तो वहाँ पे कैसे अपने आप को मज़ीद बेहतर बना करके आप अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर सकें। और ये जो महीना है इसके ज़रिए से हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मज़ीद आगे बढ़ते हुए अपनी मस्जिद, अपने मोहल्ले, अपने माहौल, अपने मुआशरे में इंशाअल्लाह तब्दीली के हवाले से बात करेंगे। उन्वान तो आपने देख, थोड़ी सी वजाहत इस हवाले से भी कर दूं कि अभी ये जो हमारे साथ अभी शुरका और शरीकात शामिल हैं तो ये 3 तरह के हैं। जिस तरह मैंने अभी इशारा भी दिया कि कुछ हजरात वो हैं जो अभी अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई और वो इस महीने से हमारे साथ शरीक हुए। कुछ वो हैं जो 2 महीने मुकम्मल हो गए, उन्होंने गुज़िश्ता महीने तदरीसी महारत वाला महीना भी हमारे साथ गुजारा। और कुछ वो हैं जिनका भी तीसरा चल रहा है। ठीक हो गया? तो इस यानी ये 3 तरह के हमारे शुरका हैं और कोर्स की भी वजाहत हो गई। तो अब मैं यानी बहुत तवील नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी क्लास को ख़त्म कर दिया करें। और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ यही मामूल हमारा पूरा महीना रहेगा कि हर महीने हमारी ये जो 8 क्लासें होती हैं पीर और जुमेरात वाले दिन, ये आपने इसी वक्त पर लेनी है, 4 से 5 बजे के दौरान। और आपने इसको यानी अगर कोई और मसरूफियत है भी तो उसको आगे पीछे कर लेना है ताकि यकसुई के साथ और ध्यान के साथ आप इस क्लास में शरीक हो सकें। अच्छा, ये कोर्स बहुत अहम है जी। और इंशाल्लाह मेरा ये एक तो होता है दावा दावा करना, लेकिन मैं अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखते हुए कह सकता हूँ कि जो हमारे ये शुरका हैं इन्होंने ज़िंदगी में ऐसा कोर्स नहीं लिया होगा। ये जो महीना हमारे साथ गुजारेंगे और इंशाल्लाह आखिर में ये चीज़ नोट करेंगे कि इस तरह की चीज़ें उनके सामने इससे पहले इस अंदाज से कभी नहीं गुजरी होंगी। ये इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद रख के कहता हूँ। और इंशाल्लाह इस चीज़ को आपने जहन में भी रखना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हज़रात ने इसको संजीदगी से लेना है। वरना वो जिस तरह कहा जाता है ना कि आप किसी घोड़े को पकड़ कर के तालाब के करीब तो लेके जा सकते हैं लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो असल तब्दीली तो इंसान ने खुद लानी होती है। उसने खुद अपने ऊपर मेहनत करनी होती है। और अगर उसको किसी मसले का हल मालूम हो जाए तो किसी मसले का हल मालूम हो जाना ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस हल को इस्तेमाल भी करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मरीज़ है और वो डॉक्टर से जाकर के मेडिसिन ले आए और वो ये समझे कि बस ये मैं घर में ले आया हूँ तो अब मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसे नहीं होता। बल्कि उनको जिस तरह डॉक्टर ने हिदायत दी हैं उसी के मुताबिक वो इस्तेमाल करेगा तो वो ठीक होगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद ये है कि यहाँ से जो कुछ बताया जाएगा, जो कुछ हमारे सामने से गुजरेगा उसको हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे। तो उन्वान आपने देख लिया है जी। और मैं बढ़ता हूँ अपनी क्लास की तरफ। तो इसमें हम जिक्र करेंगे लीडरशिप से मुतल्लिक, और ये पूरा महीना हमारा क़यादत की महारत से मुतल्लिक होगा। तो चूंकि हमारा मुखातब तबका जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उलमा और फजला होते हैं। ठीक है? और इसके अलावा हमारी इस क्लास में कोई यानी दूसरी नौइयत का कोई बंदा नहीं। तो जब शुरका हमारे एक ही तरह के हैं तो फिर मैं जितनी भी आगे बातें होंगी तो सिर्फ इनके लिहाज से मैंने जमा भी की हैं और इनके लिहाज से होंगी। लिहाजा आपने बड़े ध्यान के साथ हमारे साथ रहना है। और कोशिश ये करें कि
اپنے پاس کوئی کاغذ قلم ضرور رکھ لیا کریں، اور جب بھی اس طرح کی کوئی نشست ہو تو اس سے پہلے آپ کے پاس کاغذ قلم ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے پاس کوئی آپ کے سامنے سے کوئی اہم بات گزرے تو اس کو نوٹ کر لیں، اور پھر اس کو کیونکہ جب تک آپ نوٹ نہیں کرتے تو وہ یعنی 80% حصہ تو لیکچر کا وہ ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میری گزارش ہوگی، ایک تو انشاءاللہ آپ نے اپنی حاضری کا بھرپور اہتمام رکھنا ہے، آپ نے پورا مہینہ ہمارے ساتھ یہ 4 سے 5 بجے ساتھ شریک رہنا ہے، پیر اور جمعرات والے دن۔ اور دوسرا یہ کہ جب تک یہ بات چیت چل رہی ہو تو ہمیں بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، جو گزشتہ 2 مہینوں والے تھے تو وہ بھی سن لیں، جو نئے والے آئے ہیں تو وہ بھی سن لیں کہ ایک تو یہ کہ کلاس کے دوران بار بار اپنا مائک آن کر کے گفتگو نہیں کریں گے، اس سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، بہت یعنی بولنے والے کو بھی مشکل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی سوال کر رہا ہے یا پتہ نہیں کیا ان کو ایشو ہے، تو بہت اس میں مشقت ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو عملی مشقیں آپ کو دی جائیں گی دونوں گروپوں میں، معلمین کے بھی معلمات کے بھی، تو ان کو انشاءاللہ العزیز آپ نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اور اگر کوئی اسائنمنٹ لکھنی ہے تو وہ بھرپور آپ نے محنت کے ساتھ تیار کر کے دینی ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں یہ اپنے موضوع کی طرف۔ اچھا، ایک چیز رہ گئی جو میں عرض کر دوں نئے شرکاء کے لیے، کہ اسی کلاس کے دوران آخری اوقات میں حاضری لنک بھیجا جائے گا، آپ نے اس لنک کے ذریعے سے اپنی حاضری لگا دینی ہے۔ جس طرح جو 5 روزہ ورکشاپ آپ نے لی ہوں گی تو اس میں بھی جس طرح حاضری لنک آتا تھا اور آپ نے وہ فل کر کے جمع کروانا ہوتا تھا، تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہوگا، تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہوگا۔ اچھا، اب میرے جو بہن بھائی یہاں پہ ہمارے ساتھ شریک ہیں تو یہ لازماً انہوں نے بہت بڑا دورانیہ گزارا ہوتا ہے مدارس میں، اور جب یہ اتنا بڑا تعلیمی دورانیہ گزار کر کے جب عملی میدان میں آتے ہیں تو ان کو 4 طرح کی زندگی گزارنی ہوتی ہیں اپنے معاشرے میں۔ ایک تو ان کی نجی اور ذاتی زندگی ہوتی ہے، انہوں نے ذاتی اعمال بھی کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، اپنے کردار کو اچھا رکھنا ہے، تو یہ اس کی ایک نجی اور ذاتی زندگی ہوتی ہے۔ دوسری جو زندگی ہوتی ہے وہ ازدواجی اور خاندگی زندگی ہوتی ہے۔ آپ نے ظاہر بات ہے اگر شادی کی ہوئی ہے یا نہیں ہے تو ابھی انشاءاللہ ہو جائے گی، تو پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز، تو ان کے جو حقوق اور فرائض جو ہیں تو وہ آپ نے ادا کرنے ہوں گے، یہ چیز ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ ظاہر بات ہے آپ کسی ادارے میں بھی ہیں اور آپ وہاں پہ مدرس ہیں یا معلمہ ہیں اور یہ تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو اس ادارے کے حوالے سے بھی آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی آپ ادا کر رہے ہوں گے۔ اور چوتھا یہ کہ امت مسلمہ یا عالم اسلام کے حوالے سے بھی آپ کی ایک اجتماعی زندگی ہے، چونکہ ہم دیگر تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے تمام کرداروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، تو اس حیثیت سے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہوتی ہیں، تو ہم نے ان سب کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی ایک حوالے سے تو بہت بہتر ہوں لیکن دوسری حوالے سے ہماری اعمال میں یا کردار میں یا ہماری کارکردگی میں فرق ہو یا اس لحاظ سے ہم تھوڑا سا نیچے ہوں، تو ہمیں نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی اچھا آدمی ہے، یہ بہترین آدمی ہے، تو ہم نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس میں امپروومنٹ لا کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پانی بھی ایک جگہ پہ مسلسل کھڑا رہے تو اس میں سے بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ بہتری لائیں گے نا آپ حضرات، پڑیں گے۔ بہرحال ہم چونکہ لیڈرشپ کو زیر بحث لانے لگے ہیں اور اس سے متعلق بات کرنے لگے ہیں تو ہمیں معلوم تو ہو نا لیڈرشپ کہتے کس کو ہیں۔ تو لیڈرشپ کی اگر ڈکشنری میں آپ تعریف دیکھیں گے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ رہنمائی کرنے کی اہلیت، اگر یہ کسی بندے میں ہے تو ہم اس کو لیڈر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں چونکہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قیادت، تو قیادت سے مراد ہوتی ہے رہنمائی کرنے کی اہلیت، اور قیادت ذہانت، انسانی تفہیم اور اخلاقی کردار کی ان صلاحیتوں کا مرکب ہے جو فرد واحد کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ افراد کے گروہ کی مشترکہ مقاصد کے حصول میں مکمل رہنمائی کر سکے اور صحیح سمت پر چلنے میں ان کی مدد کر سکے۔ اس حوالے سے آپ نے 5 روزہ ورکشاپ میں ان کی جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی وہاں پہ آپ نے ان حدود و قیود کو دیکھ لیا ہوگا کہ ذہانت کیا ہوتی ہے، انسانی تفہیم کیا ہوتی ہے، اخلاقی کردار کیا ہوتے ہیں، پھر فرد واحد کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ افراد کے گروہ کی مشترکہ مقاصد، یہ مشترکہ مقاصد کا لفظ بڑا اہم ہے، اور اس میں صحیح سمت
کا لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور ان سے متعلق آگے انشاءاللہ تفصیل سے بات آتی جائے گی تو ہم چلتے جائیں گے۔ بہرحال ایک چھوٹی سی وضاحت میں ضرور کر دوں، اور یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پورا مہینہ گزار دیں اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھ نہ آئے کہ ہم یہ چیزیں کیوں زیر بحث لا رہے ہیں، اور کیا چیز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں 4 لفظ ہوتے ہیں جی: لیڈ، لیڈر، شپ اور لیڈرشپ۔ تو یہ ایک ایسا گویا لفظ ہے کہ جس کے اگر ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ایک ایک لفظ جو ہے تو وہ الگ الگ معنی دیتا ہے۔ تو پہلا لفظ ہوتا ہے جی لیڈ، رہنمائی۔ جس طرح ہم یعنی رہنمائی کرنا مصدر کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح اس کو لے لیں۔ لیڈر وہ بندہ جس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے رہنمائی کرنے کی۔ اور شپ آپ کو ویسے پتا ہے کہ یہ جہاز کو کہا جاتا ہے، بحری جہاز کو۔ وہ اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کو دوسری جگہ لے کر کے جاتا ہے، ایک چیز کو ایک دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ تو لیڈر کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک مقام سے اٹھاتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک منزل ہوتی ہے اور وہاں تک وہ لے کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن انگلش میں یہ بہت سارے لفظوں کے آخر میں لگتا ہے، جس کو ہم اردو میں لاحقہ کہتے ہیں، لاحقے کے طور پر لگتا ہے۔ تو پھر وہ حالت بتا رہا ہوتا ہے یا حیثیت بتا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ہم فرینڈشپ دیکھ لیں، لیڈرشپ دیکھ لیں، تو گویا دوستی کی حالت یا دوستی کی حیثیت یا رہنمائی کی حیثیت یا رہنمائی کی حالت۔ اور پھر ایک لفظ ہے لیڈرشپ۔ تو ہمارا یہاں پہ بات کرنے کا جو مقصد ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو کوئی لیڈر بنانے جا رہے ہیں، ہم آپ کو لیڈر کا تعین نہیں بنائیں گے، نہ یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں شروع سے ہی کلیئر ہو جانی چاہیے، اگر کسی کے ذہن میں ہے بھی تو۔ ہم صرف اور صرف یہ کریں گے کہ لیڈرشپ کی صلاحیتیں آپ کے سامنے یعنی لائیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ اتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے سے جب گزر جائیں تو آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ آپ کہیں پہ قائدانہ کردار ادا کر سکیں۔ یہ چیز کلیئر ہے یہ نہیں ہے؟ اگر یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے تو میں پھر آگے چلوں جی۔ جو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے تو وہ ہینڈ ریز کر دیں یا بول کر کے بتا دیں کہ ہمارا مقصد آپ کو صرف قائد بنانا نہیں ہے، بلکہ قائدانہ صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا کرنا مقصد ہیں، اور آپ کے سامنے سے وہ قائدانہ صلاحیتوں کو گزارنا مقصد ہے، تاکہ آپ کے اندر بھی یہ صلاحیتیں پیدا ہو سکیں۔ یہ چیز کلیئر ہے؟ اگر کلیئر ہے تو ہینڈ ریز کر دیں گے۔ جی کلیئر ہے، شاباش، زبردست، زبردست۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہے تو یہیں سے وہ کلیئر کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں جی انشاءاللہ۔ جی زبردست، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، لیڈر کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کو ایک تو راستے کا بھی پتا ہوتا ہے، دوسرا وہ اس راستے پہ چلتا بھی ہے، اور پھر وہ راستہ لوگوں کو دکھاتا بھی ہے۔ لیڈر ایسا بندہ نہیں ہو سکتا ایک تو اس کو خود ہی نہ پتا ہو کہ بھئی جانا کہاں ہے، یا دوسرا یہ کہ اگر اس کو منزل کا پتا ہے لیکن وہ خود اس راستے پہ چلتا نہیں ہے، تو ایسا بندہ بھی رہنما نہیں ہو سکتا، قائد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر اس کو پتا ہے لیکن وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے نہیں چل سکتا، تو ایسا بندہ بھی لیڈر نہیں ہو سکتا، قائد نہیں ہو سکتا، رہنما نہیں ہو سکتا۔ اچھا، لیڈرشپ کی صرف ایک تعریف نہیں تھی جی، اب بہت ساری تعریفیں ہیں، مختلف مقامات پہ مختلف اس کی تعریفات کی گئی ہیں۔ البتہ یہاں پہ ہم نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ان تمام تعریفوں کا جو مجموعہ ہے یا اس کا جو ایک لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ سب سے پہلی چیز اگر کسی لیڈر کے اندر ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس واضح اور جاذب پیغام ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا اس کے پاس پیغام ہو، کوئی ایسا ویژن ہو یا کوئی ایسی منزل ہو جس میں لوگ کوئی کشش محسوس کرتے ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ یہ منزل ہے، یہاں تک ہم نے جانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو اس پیغام کی پیشکش سے متاثر کرتا ہے، افیکٹو پریزنٹیشن، یعنی مؤثر قسم کی پریزنٹیشن کر کے وہ پیشکش کر کے لوگوں کو بھی اس طرف راغب کر سکے۔ تیسرا یہ کہ اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کا پیغام مکمل پہنچ گیا ہے، کلیئر کمیونیکیشن۔ جو وہ اس کا پیغام ہے وہ اگر وہ اپنے سامعین تک، اپنے فالوورز تک پہنچا دیتا ہے، اس میں کوئی
ढकी छुपी बात नहीं होती, या ऐसे कुछ मकासद जो उसके अपने जहन में हो लोगों तक ना पहुंचाए, या वो कुछ कहना चाहता हो मुंह से कुछ और निकल रहा हो, तो ऐसा बंदा भी लीडर नहीं बन सकता। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपका विजन भी वाजे हो, और उसके लिए जो अल्फाज का चुनाव आप करें वो भी वाजे हो, और लोगों को पता हो कि हम किस मकसद के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कोई खुशनुमा नारा लगाया, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हमने जाना कहाँ है। तो वो बजाय कोई खैर का काम करने के बहुत सारे मनफी काम कर गए। तो उस इसलिए बहुत जरूरी है कि लीडर के अंदर कम्युनिकेशन की स्किल बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी अहम चीज है, वो है कि दिलचस्पी लेने वालों के जरिए एक टीम तश्कील देता है, जो एक दूसरे के मुआविन होते हैं, यानी टीम मैनेजमेंट। आपने अगर कोई मकसद हासिल करना है, किसी मंजिल तक पहुंचना है, तो टीम बहुत अहम है। और अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। और ये आजकल का जो दौर है, या जो हमारे हालात हैं, तो आपने देखा होगा एक बंदा बहुत बासलाहियत है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जब तक वो अकेला है वो कुछ नहीं कर पाया। इल्ला ये कि उसके साथ कोई एक मौसर टीम जुड़ गई, बासलाहियत लोग जुड़ गए जो उस पैगाम को समझ भी गए, और उसके लिए उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी, और फिर वो मुश्तरका मकासद के लिए आगे बढ़ते ही चले गए, तो तब जाकर के उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। तो ऐसे होता है, यानी टीम को तश्कील देना ये बहुत जरूरी होता है। बगैर टीम के आप अपने मकासद तक नहीं पहुंच सकते। और फिर ऐसा नहीं कि टीम तो आपने बना ली, लेकिन टीम से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप कटे कटे से रहते हैं, आप समझते हैं मैं तो लीडर बन गया हूँ, मैं तो इनका रहनुमा हूँ, मैं तो इनका कायद हूँ, मुझे इनसे क्या जरूरत है। तो नहीं, बल्कि वो उनके साथ ताल्लुक भी रखता है। अच्छा, फिर आखिरी चीज है जी कि उस टीम की मुसलसल कोचिंग भी करता है, उनकी गलतियों की निशानदेही करता है, और दुरुस्त काम की सताइश करता है, यानी उनको फीडबैक देता है। जाहिर बात है, लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं तो उनके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, उनके यानी उनकी तरबियत अलग होती है, हालात मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ किसी न किसी वक्त गड़बड़ करेंगे। तो आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप उनको मुस्बत रहते हुए फीडबैक दे सकें, उनसे काम ले सकें। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक मजीद वजाहत करूंगा जी। ये जो हमारे बुजुर्ग होते थे गोल्डा शरीफ वाले, पीर मेर अली शाह साहब, इनके एक बेटे थे, बाऊ जी उनको कहा जाता था। तो उनकी एक मिसाल है, बड़ी मशहूर है, और ये मैंने सुनी थी कासिम अली शाह साहब से। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी यहाँ पे पेश कर दूं, ताकि मजीद वजाहत हो सके कि भाई लीडरशिप होती क्या है। तो वो कहते हैं कि जब ये नई नई वहां पे गोल्डा शरीफ में उसके पास से पटड़ी गुजर के गई, और रेलगाड़ी वहां से चलना शुरू हुई, तो बाबू जी अकेले जा करके अक्सर रेलगाड़ी को देखा करते थे। और यानी वो उनको बड़ी प्यारी लगती थी ये चीज। तो कई सारे लोगों ने नोट किया कि ये अक्सर वहां चले जाते हैं और रेलगाड़ी को देखते रहते हैं, तो इनसे पूछना चाहिए कि ये क्यों जाते हैं। तो उन्होंने पूछा एक दफा, बाबूजी आप अक्सर वहां पे चले जाते हैं और रेलगाड़ी को देखते रहते हैं, तो ये क्यों देखते हैं। तो उन्होंने कुछ बड़े जबरदस्त से जवाब दिए, और अगर हम उन जवाबों को देखें तो हमें लीडरशिप बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। उन्होंने एक जवाब ये दिया कि ये जो रेलगाड़ी है, इसका जो इंजन होता है, ये अपने से जुड़े तमाम डब्बों को मंजिल तक लेकर के जाता है। आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी वो डब्बों पर मुश्तमिल जब चल रही होती है, तो वो सारे डब्बे एक साथ चल रहे होते हैं। तो अगर आप लीडर हैं, अब अगर आप एक कायद हैं, अगर इसको मैं मिसाल देकर के समझाना चाहूँ, कि अगर कोई उस्ताद है और वो क्लास के तमाम बच्चों को साथ लेकर के नहीं चल सकता, तो वो एक हकीकी उस्ताद नहीं है। वो उसने गोया आधे डब्बे छोड़ दिए, आधों को लेके चल रहा है। और इसी तरह अगर आप घर के सरबराह हैं, कुछ बच्चे आपके कंट्रोल में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है आप घर में भी हकीकी कायद नहीं है। हकीकी कायद वो होता है, या अगर आप यूं मिसाल ले लें कि हमारे जो शुरका हैं यहाँ पे, वो मस्जिद इमाम होंगे, तो अगर कुछ मुक्तदी आपसे काबू में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, तो इसका ये मतलब है कि गोया आपकी अभी लीडरशिप पे काम करने की आपको मजीद जरूरत है, ताकि वो सारे डब्बे आप साथ लेकर के चल सकें। दूसरा ये है कि आखिरी डब्बे तक सबको साथ लेकर के चलता है। ठीक है, एक तो पहली बात ये थी कि मंजिल तक लेकर के चलता है, दूसरा सबको साथ लेकर के चलता है, ऐसा नहीं कि दरमियान में किसी को गिरा दिया हो। दूसरा ये कि ये जो इंजन होता है इसका, वो आग खुद खाता है। और मतलब कहने का ये था कि जो लीडर और रहनुमा होता है, वो खुद कुर्बानी देने वाला होता है।
جس طرح غزوہ احزاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھوک سے اتنا برا حال ہے کہ وہ انہوں نے اپنے دامن سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا تو وہاں پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنہائی میں لے گئے تھوڑا سا الگ کر کے، اور وہاں پہ دکھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو تو پیٹ کو تھوڑا سا اندر کی طرف دبا لیں، یا آپ زمین پر یعنی وہ لیٹ جائیں تو اس کو تھوڑی سی حرارت محسوس ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی بھوک میں کمی محسوس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگ خود کھاتا ہے. وہ لوگوں کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قربانی دینے کے لیے لوگوں کے بچوں کو آگے کر دیں اور آپ خود مزے سے آپ بیٹھ جائیں. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہر مقام پر اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے. مزید وضاحتیں نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. اچھا، صراط مستقیم پر چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریل گاڑی جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ موڑ ووڑ نہیں کاٹتی، بالکل سیدھی سیدھی چلتی ہے، کوشش یہ کرتی ہے. تو ایک لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی راہ بھی جو ہو تو وہ بالکل متعین ہو اور وہ سیدھا سیدھا چلے. ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصہ تک اس کا ایک مقصد ہو، کچھ عرصے بعد اس کا مقصد ہی تبدیل ہو جائے. پھر یہ کہ ڈبوں کا وہ محتاج نہیں ہوتا. ہاں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں کہ اگر آپ کے فالوورز ہیں تو آپ لیڈر ہیں، اگر فالوورز نہیں ہیں تو گویا آپ لیڈر نہیں ہیں. نہیں، بلکہ آپ کے اندر خود اتنی موٹیویشن ہو، خود اپنے یعنی اپنے مقصد سے اتنی وابستگی ہو، اتنا لگاؤ ہو کہ آپ ان لوگوں کی محتاج نہ ہو. کوئی یعنی وہ شامل ہوتا جائے تو وہ کارواں بنتا جائے، لیکن اگر کوئی ساتھ میں شامل نہیں بھی ہے تو آپ کا کام چلتا رہے. اور پھر جس کو سمجھ آتی جائے گی وہ خود بخود آ کے آپ کے ساتھ جڑتا چلا جائے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جی، ایک بہت بڑا مغالطہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی شروع سے ہی وضاحت بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے یعنی جب چلیں تو ہمیں یہ کم از کم یہ بات ذہن میں نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈر صرف اس کو کہا جاتا ہے وہ جو سیاستدان ہوتا ہے یا جو کسی کمپنی میں کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے یا اس کی کوئی اپنی کمپنی ہے اور اس کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. یا آسان الفاظ میں اگر اس کو میں یوں کہوں کہ جس کے پاس کوئی عہدہ ہو اور وہ کسی یعنی مقام پر ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ لیڈر ہے. ہاں، ذہن میں یہ ہوتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے جی؟ کوئی سامعین میں سے مجھے بتائے گا کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یا ابھی تک سمجھتے تھے؟ آپ میں سے کوئی بولے گا جی؟ آپ حضرات میرے ساتھ ہیں نا، یا میں اکیلا بولے چلے جا رہا ہوں؟ جی بالکل اچھا واضح ہے. ہو گیا اچھا پیچھے. اچھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھا میں جی اکیلا ہوں. بالکل کلیئر ہے ماشاء اللہ سے. اچھا، تو یہ کسی کے ذہن میں تھا اس سے پہلے یا یہ ویسے ہی میں نے ایک مغالطہ ذکر کر دیا ہے یہاں پہ، یا ہوتا ہے ویسے لوگوں کے ذہن میں؟ جی یہ ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں. ہاں، یہ ہوتا ہے. اچھا، ہم نے جس طرح شروع میں ذکر کیا کہ لیڈرشپ یعنی لیڈر اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی بندے کے اندر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں قائدانہ تو وہ ایک لیڈر ہے، وہ ایک قائد ہے، وہ ایک رہنما ہے، اگرچہ اس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، اگرچہ وہ کسی مقام پر نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں یا گھروں میں، ہمارے محلے میں ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں اعزاء و اقارب میں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ان کے گھروں میں کوئی سب سے چھوٹا بھائی فیصلے کر رہا ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. بعض گھروں میں کوئی بہن فیصلے کر رہی ہوتی ہے تو وہ فیصلے بالکل ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں اور گھر بڑے شاندار سے چل رہا ہوتا ہے. اگرچہ وہ یعنی گھر کا سربراہ نہیں ہے لیکن عمر میں اگرچہ کم ہے لیکن وہ فیصلے بڑے زبردست کر رہا ہے. اور یا پھر یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی ادارے میں اب بہت سارے اساتذہ ہیں، بہت سارے دیگر عہدیداران بھی ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ بندہ ایسے ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا ادارہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ یعنی وہ بندہ پیش پیش ہوتا ہے. گویا اس بندے میں ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک قائد ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا جی؟ یا یہ کہیں میں نے بہت دور کی کوئی مثال دے دی ہے؟ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
اگر تصویب فرما دیں گے تو میں پھر آگے چلوں. تو کہنے کا جی مقصد یہ ایسا تھا. بالکل ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، کی ہی مثالیں ہیں جو آپ نے دی ہیں. جی شکریہ جی. مجھے پہلی دفعہ تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ ہیں. بولتے رہا کریں تاکہ نا مجھے اندازہ ہو چونکہ یہ معلمین ہیں، معلمات ہیں، تو یہ ایک مذاکرے کی سی صورت ہوتی ہے. ہم دو طرفہ یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. کچھ آپ حضرات کے سامنے یہاں سے مواد آ رہا ہوتا ہے، کچھ ہم آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بولتے رہا کریں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں ہم نے لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دی، نہیں، بلکہ بہت آسان آسان چیزیں ہیں تاکہ بولتے رہیں، مجھے بھی سیکھنے کو ملتا رہے. اچھا ایک اور یعنی مغالطہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ جب کسی عہدے پر پہنچ گئے ہیں تو چھوٹے لوگوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی صاحب ہیں، اب تھوڑا سا میں مزید وضاحت کر دوں گا تو آپ قریب ہو جائیں گے، اگرچہ وہ ہمارا میدان بھی نہیں ہے اور نہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں، نہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب الیکشن کا دورانیہ آتا ہے تو یعنی اگر کوئی 10 سال پہلے بھی فوت ہوا ہے تو اس کی بھی تعزیت کرنے کے لیے بھی پہنچے ہوئے ہیں. حضرت وہ پتہ چلا کہ جی آپ کے یہاں فوتگی ہو گئی تھی تو ہم اس وقت نہیں حاضر ہو سکے. تو پھر جب وہ دعا وغیرہ کروا لی تو پھر آخر میں حضرت اس دفعہ خیال رکھیے گا. تو وہ درمیان میں صرف ان کی آپ نے گاڑی کے بس وہ چوڑے والے ٹائر ہی دیکھے ہوں گے، بس وہ چھو کر کے آتے ہیں اور چھو کر کے چلے جاتے ہیں. تو درمیان میں یہی ہوتا ہے. یا پھر حضرت پورا دورانیہ جو ہے تو وہ اسلام آباد میں گزار کے پھر آخر میں جب نئے الیکشن آتے ہیں تو وہ پھر گلی محلے کا چکر لگا لیتے ہیں، یا کہیں ویسے عیدین پہ ملاقات ہو گئی تو ہو گئی. ایسے ہوتا ہے نا. ویسے پتہ نہیں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا. پر یہ لوگوں کا ایک مزاج ہے. اگر آپ کسی یعنی عہدے پر پہنچ گئے ہیں کسی ادارے میں، کسی معاشرے میں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا عوام سے تعلق کٹ گیا ہے، اب ہمیں اپنی ایک حیثیت میں رہنا چاہیے. اور یہ ایک اللہ مزاج. اکبر. اچھا یہ کسی کا مائک آن ہے اور اذان ہو رہی ہے تو آپ اپنا مائک آف رکھیے گا جی. اچھا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں تو ہمیں اس کا بالکل برخلاف نظر آتا سمع ہے. رسول اللہ اللہ صلی اللہ لمن علیہ وسلم حمده. میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اللہ اپنے مائک آف رکھیں، اکبر. تو یہ ابھی نماز شروع کر دی ہے انہوں نے، اب کیا کریں. بہرحال ان کو آف کر دیں. اقرا صاحبہ ان کا مائک آف کر دیں. اچھا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ کی گلیوں میں ایک بڑھیا تھیں اور ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، تو وہ بھی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ نہیں چھوڑتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے رہتے تھے. اچھا پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مثال بھی ہے کہ جو سفر میں کسی قوم کا جو ان کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا اصل میں خادم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ قادسیہ کو انہوں نے فتح فرما لیا تو اپنے غلام کے ساتھ، اسلم کے ساتھ جب وہاں پہ جانے لگے تو جب علاقے پورے راستے میں، چونکہ سواری ایک تھی اس زمانے میں تو اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، تو یوں انہوں نے ترتیب رکھی ہوئی تھی کہ کچھ راستہ ایک بندہ سوار ہوتا تھا اور دوسرا اس کی لگام پکڑ کر کے چلتا تھا، اور پھر کچھ وقفے کے بعد پھر دوسرا بندہ سوار ہوتا تھا اور پہلے والا اتر کر کے اس کی لگام پکڑ لیتا تھا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچنے لگے تو بالکل قریب پہنچ گئے تو اب سوار ہونے کی باری خادم کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری جو تھی تو وہ پیدل چلنے کی تھی. تو خادم نے یہ کہا بھی، اصرار بھی کیا کہ آپ سوار ہو جائیں، آپ چونکہ امیر ہیں آپ مسلمانوں کے تو آپ سوار ہوں، میں پیدل چلتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی میں نے پیدل چلنا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اسلامی قائد جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے یا کیا برتاؤ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، تو اس کی کچھ ایک مثالیں میں نے لکھی ہیں یہاں پہ، اور بیسیوں مثالیں ہیں، بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے. آپ کے سامنے سیرت کا وہ واقعہ بھی ہوگا کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ساتھ تھے. کھانے کا وقت ہو گیا تو کسی نے کہا اللہ جی کہ میں اکبر. بکری کو ذبح کرنا میرے ذمے ہے، کسی نے کہا جی کھانا پکانا میرے ذمے ہے، کسی نے کوئی اور کام اپنے ذمے لے لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے ہے، یہ میں کروں گا، یہ میرا کام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے حقیقی کا ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں. بہرحال اب یہ ایک سوال ہے جی، اور میں یہاں پہ ٹھہر کر کے تھوڑا سا وقت لوں گا آپ حضرات سے
کہ کیا آپ اپنے آپ کو ایک قائد کے طور پر دیکھتے ہیں؟ یہ جتنے بھی معلمین ہیں معلمات ہیں تھوڑا سا بول کر کے بتائیں گے یہاں پہ، یہ میں ابھی چھوڑوں گا نہیں، پہلے تو چل گیا لیکن ابھی نہیں چھوڑوں جی۔ کیا آپ اپنے آپ کو ایک قائد کے طور پر السلام دیکھتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ علیکم سب۔ جی 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 صاحب، دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ ویری گڈ۔ اور معلمین کی آواز نہیں آ رہی، معلمین حضرات؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اپنے آپ کو قائدانہ صلاحیتوں کے مالک سمجھتے ہیں۔ ویری گڈ، زبردست، ماشاء اللہ۔ آگے اور بھی کوئی ساتھی؟ یہ کوشش کرتے ہیں، جی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں، ماشاء اللہ سے۔ اچھا، کوئی چیٹ باکس میں بھی لکھ دیں۔ جی بولنا نہیں ابرار چاہتے صاحب، میں جی کہ یعنی ہم اپنے آپ کو ایک قائد کے طور پر تو دیکھتے ہیں، لیکن ایک 110% خود کو کامل نہیں سمجھتے، یہ کامل تو یعنی کوئی ہمارے ہو اندر نہیں بھی سکتا، کامل کوئی بھی نہیں ہو سکتا بھائی۔ جو ہمارے اندر یعنی ہاں کاملیت ہے، یعنی کاملیت کا جو درجہ ہے وہ صرف اللہ میاں کے پاس ہی ہے، باقی انسانوں میں کوئی کامل ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یعنی ہم نے اپنی طرف سے کے دیکھیں، بجائے ہاں شریعت میں نا یہ بات میری تھوڑی سی اگر سماعت فرما لیں کہ شریعت میں نا کسی بھی کام کو کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے عدل کا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ کے ذمے میں لگی ہے اس کو، اس کے حقوق اور فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کر لینا، یہ عدل ہے۔ دوسرا ہے جی احسان، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ہمیں حکم بھی ہے کہ کسی بھی کام کو موجودہ وسائل کے ساتھ بہترین کر کے ادا کر لینا، یہ احسان ہے۔ جس طرح کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کے بارے میں یعنی احسان کو لازم قرار دیا ہے۔ پھر آگے وہ طویل حدیث ہے کہ اگر تم ذبح بھی کرنے لگو تو اس میں بھی احسان کا خیال رکھو، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، پھر جو ایک اور چیز ہے وہ ہے ظلم، یعنی جب کسی چیز کے جو کرنے کے حقوق اور فرائض ہیں یا جو اس کے لوازمات ہیں وہ آپ نے ادا نہیں کیے، اس سے نیچے کے درجے میں اپنے آپ کو رکھا ہے، تو یہ ہے ظلم، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی کام کرنے کے 3 درجے ہو گئے، ایک ہو گیا ظلم، ایک ہو گیا عدل، اور ایک ہو گیا احسان۔ تو آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے، کسی کورس میں مثال کے طور پہ شمولیت اختیار کرنی ہے، کوئی نیا کچھ پڑھنا ہے، کچھ لکھنا ہے، کسی سے برتاؤ کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، عبادات کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، تو احسان والا درجہ، اور یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے۔ اچھا، احسان کا بھی ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کو اتقان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یعنی ہم کاملیت کے پیچھے نہیں جائیں گے لیکن اس طرف ہم جا سکتے ہیں، بہرحال زبردست۔ اور کوئی ساتھی جی؟ چلیں، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں جی، یہ متفقن علیہ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے ہم نے، اور اس کا کوئی ترجمہ آپ میں سے کوئی پڑھ دیں، کوئی ساتھی ہمت کر لیں، تاکہ یہ میں آپ سے اس وجہ سے پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ مزید پختہ ہو جائے آپ کے ذہن۔ جی جی میں بڑھتا ہوں۔ جی ہمت کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میرے نبی کریم ہر آدمی ذمہ دار ہے، رعیت کے بارے میں چنانچہ امیر ذمہ دار ہے اور جوہر کی طرح تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے ماحولوں کی تعلق سے ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے۔ چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے، اپنی رعایت، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ان کے بارے میں جواب دے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اس کے بارے میں جواب دے گا، ہم اپنے والد کے مال کا نگہبان ہے اس کے بارے میں جواب دے سکتا۔ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے بعد تعلیم سوال کیا جائے گا۔ زبردست جی۔ اچھا جی، یہاں تک تو آپ نے سن لیا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے تو وہ نگران ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے ذمے ہر حوالے سے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم گھر میں ہیں، ہم کسی ادارے میں ہیں، تو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور
ہمیں نگہبان بنایا گیا، اور اسی کو ہم یعنی ایک قائد سے یا رہنما سے ہم یعنی وہ استعارے کے طور پر لے سکتے ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹا سا مشاہدہ اور حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے مزید انشاءاللہ العزیز بات بھی واضح ہو جائے گی اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر مختلف حالات سے گزرتے رہتے ہیں، اور اس دوران ہمیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اگر ہم میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہ ہو تو یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکیں۔ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار انسان کی زندگی میں مالی طور پہ بہت زیادہ مشکل آ جاتی ہے، کبھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو معاشرے میں، کبھی کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات میں، ان حوادث میں انسان کو کچھ نہ کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ وہ فیصلے کبھی تلخ بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشگوار بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان لیتا ہے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے یا ان حالات سے نکلنے کے لیے۔ تو اگر اس کے اندر یہ قائدانہ صلاحیت نہ ہو یا اس کے اندر یہ لیڈرشپ والی صلاحیتیں نہ ہوں تو مجال ہے وہ ان حالات سے نکل سکے، لیکن ہم یہ فیصلے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ صلاحیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں تک بات کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ایک فارمولہ یہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، تو یہ میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جب آپ رہنما ہیں کہیں پہ، آپ قائد ہیں، رہنما ہیں، کلاس میں بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے ادارے میں بھی ہو سکتے ہیں، گھر پہ بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے میں بھی ہو سکتے ہیں، اپنی مسجد اور محلے میں بھی کسی بھی طور پہ ہو سکتے ہیں، تو 3 کاف کا فارمولہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جی۔ ایک یہ کہ کبھی کسی کو کسی سے کم مت سمجھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ بعض اوقات زندگی میں بہت کوئی مشکل مرحلہ آیا ہوگا، تو جن لوگوں پہ آپ کو امید ہوگی کہ یہ وسائل والے لوگ ہیں، یہ کرتا دھرتا لوگ ہیں، یہ میری مدد کر لیں گے، لیکن ان کے بجائے کسی ایسے بندے نے آپ کی مدد کر دی ہو جو بہت زیادہ وسائل کا مالک نہیں تھا، بہت زیادہ پہنچا ہوا نہیں تھا، اس کو عام زندگی میں آپ نے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی ہوگی، لیکن اس نے آپ کی مدد کر دی ہوگی، تو کبھی کسی کو کسی سے کم مت سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ اپنی غلطی کتنی کم کیوں نہ ہو اسے کم مت سمجھیں۔ اگر آپ کسی مقام پہ ہیں اور لازماً ہیں، اپنے آپ کو رہنما سمجھتے ہیں، تو اگر کہیں چھوٹی موٹی بھی غلطی ہو جائے آپ سے تو اس کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں۔ لوگوں کی غلطی شاید لوگ اتنی اہمیت سے نہ لیتے ہوں، لیکن اگر آپ ایک رہنما ہیں، ایک مذہبی یعنی حلیے میں ہیں، کسی مسجد کے امام ہیں، یا گھر میں آپ رہنما ہیں، تو آپ کی غلطی کو بہت جج کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اپنی غلطی کتنی کم کیوں نہ ہو اسے کم مت سمجھیں۔ اسی طرح دوسروں کی نیکی کتنی کم کیوں نہ ہو اسے کم مت سمجھیں، بھلے اس نے ہلکا سے یہ احسان کیوں نہ کر دیا ہو تو اس کو ضرور ذکر بھی کریں اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اور جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ میاں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، اس لیے ان باتوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کی بات یہ ہے کہ لیڈر بنتے کیسے؟ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تو یہ پیدائشی لیڈر تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں اور ان کو کچھ یعنی مراحل سے گزارا اور وہ لوگوں کی قیادت کے لیے بالکل تیار تھے۔ اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جی کہ حالات سازگار ہوئے تو وہ لیڈر بن گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی، ایک گھر تھا بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا، اس کا سارا سلسلہ، کوئی اس میں مسئلہ پریشانی نہیں تھی، اچانک سے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ کسی یتیم ناتواں کے کندھوں پہ آ گئی، اور اس نے یعنی اپنے باقی بچپنا چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑی اور وہ ذمہ داری کو بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ گھر کا رہنما بن گیا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہوٹلوں پہ جو چھوٹے چھوٹے جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، یہ ممکن ہے اپنے گھروں کے بڑے ہوں، تو ان کا بہت خیال رکھا کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حالات سازگار ہوئے تو وہ لیڈر بن گئے۔ کبھی یہ حالات یعنی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور کوئی گھر میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو کسی ایک چھوٹے بہن بھائی نے ذمہ داری لے لی کہ یہ کام میں کروں گا اور وہ بڑے اچھے سے اس کو نبھا لیتا ہے، تو یہ چیز بھی ہے۔ اور حادثے کی بھی میں نے دیکھی بتا دی۔ تیسرا یہ کہ کچھ لوگ سیکھ کر کے لیڈر بنتے ہیں۔ ہمارے یہ جو سول سروسز کے جو ادارے ہیں، یہاں پہ یہ کاکول اکیڈمی ہو گئی، باقی کچھ اور بھی ادارے ہیں، تو یہ لیڈرشپ باقاعدہ سکھاتے ہیں۔ طلباء کے ذمہ کچھ نہ کچھ پروجیکٹ دے دیتے ہیں اور ان میں ان کی ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگا دیتے ہیں، تو وہ انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے، اور ان کو تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہے اور وہ کچھ کر کے بھی بتایا جاتا ہے۔ بہرحال
अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला हमने लिखा है जी आप हजरात के लिए, कि 1 मीम, 2 मीम और 3 मीम का फार्मूला। पहला मीम तो है जी मदरसा डॉट पी के, ये जो हमारा इदारा है जिसके जेर इंतज़ाम हम ये कोर्स कर रहे हैं, जिसके जेर इंतज़ाम ये सारी आपने वर्कशॉप्स ली, या फिर इस सिलसिले से आप जुड़ते हुए कभी तदरीसी महारात वाला कोर्स कर रहे हैं, कभी डिजिटल महारात वाला कोर्स कर रहे हैं, कभी आप लीडरशिप वाला कोर्स कर रहे हैं, तो ये है हमारा इदारा। अच्छा, हमारे मुखातबीन जो होते हैं वो हैं जी मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, यही 2 तबके होते हैं, इसके अलावा हमारा तीसरा कोई तबका नहीं होता। अच्छा, हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि मदरसा डॉट पी के ज़ेर इंतज़ाम या हमारे ये जो मुखातबीन हैं मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, ये अपनी मस्जिद, मदरसे, ठीक है, पहली मीम। दूसरा ये कि मोहल्ले या माहौल में तब्दीली लेकर के आए, और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये हमारे मुल्क तक पहुंचना चाहिए। और यही वजह है कि हमने कभी किसी एक मसलक का प्रचार नहीं किया। माशाल्लाह से हमारे सामने अभी एक गुलदस्ता है, हमारे साथ इस वक्त विफाकुल मदारिस से भी उलमाए किराम हैं, तंजीमुल मदारिस से भी हैं, विफाकुल शिया से भी हैं, तंजीमुल मदारिस सॉरी विफाकुल सलफिया से भी हैं। तो ये गुलदस्ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो उलमाए किराम हैं, आलिमी यानी मुअल्लिमीन हैं या मुअल्लिमात हैं, तो वो समाज में एक कायद के तौर पर उभरें, वो मुआशरे में एक कायद के तौर पर सामने आए, और जो यानी अपने तौर पर जो तब्दीली ला सकते हैं वो लाएं। ठीक है, तो ये अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मुआशरे में तब्दीलियां लेकर के आए, और तब्दीलियों से भी आगे हम बताएंगे, पूरा एक रोड मैप आपके सामने इंशाल्लाह रखा जाएगा कि हम यानी क्या चीज़ें आपके हवाले करने जा रहे हैं और क्या चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि वो क्या इंशाल्लाह वो रोड मैप आपके सामने आएगा। बहरहाल अभी के लिए ये है कि जब आप कायदाना किरदार अदा करने लगते हैं तो क्या यानी वो रुकावटें हैं जिनकी वजह से आप वो काम कर नहीं पाते। तो पहली चीज हमारे सामने आती है जी गफलत। अच्छा, इकरा साहिबा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे पास वक्त कितना है, ताकि मैं फिर उस लिहाज से आगे चल सकूं। और फिर जी। जी 10 मिनट हमारे पास अभी रहते हैं, 4:50 हो गए हैं। और साथ साथ तमाम मौलमीन और मौलमात से गुजारिश है कि हाज़िरी लिंक चैट बॉक्स में भेजा जा रहा है, क्योंकि कुछ मौलमात और मौलमीन का आज पहला दिन है। तो हमारी बाकायदा हाज़िरी इसी फॉर्म के ज़रिए होती है, और फॉर्म हम चैट बॉक्स में भेजते हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करें, अपनी हाज़िरी खुद ही लगाएं, ताकि बाद में ये हाज़िरी के मसाइल ना हो। और हाज़िरी लिंक भेज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, हम जब मुआशरे में कायदाना किरदार अदा करने लगते हैं तो सबसे जो बुनियादी चीज रुकावट बनती है वो है हमारी अपनी जाती गफलत। हमें पता होता है कि ये काम बहैसियत एक मुदर्रिस, एक मुअल्लिम, एक इमाम, एक कायद, एक रहनुमा, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन हम उसको अदा नहीं करते। और उसकी अगर बुनियादी वजह देखें तो कोई वजह भी नहीं होगी। आपके पास अगर देखा जाए तो वसाइल भी हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं, महज गफलत होती है कि हम कोई भी काम करने के लिए आमादा नहीं होते। दूसरी जो चीज़ है वो है वक्त की कमी। हम ये समझते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, हम दुनिया की अब यानी मसरूफ तरीन हस्ती हैं, और जितने काम मेरे जिम्मे हैं शायद ही दुनिया में किसी और के पास हो। तो मेरे पास वक्त नहीं है, जिसकी वजह से मैं कोई भी काम अपने जिम्मे नहीं ले सकता या नया कोई काम भी नहीं कर सकता। ये भी एक वजह बनती है। हालांकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपने 5 रोज़ा वर्कशॉप्स में भी ये चीज़ आपके सामने गुजरी हो कि वक्त को कैसे मुनज़्ज़म किया जाता है, और वहाँ पे कुछ अमली आपको तरीक़ाकार भी बता दिए गए होंगे। तो नहीं होंगे तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें यहाँ पे भी इस कोर्स में भी आपके सामने आ जाएंगी। बहरहाल हमें दूसरा ये जो सामना करना पड़ता है कहीं भी कायदाना किरदार अदा करने के हवाले से कि हम नहीं कर पाते, वो है वक्त की कमी। तीसरी जो चीज़ है वो है गैर ज़रूरी कामों में उलझाव। हम अभी मोबाइल लेते हैं और उसमें बैठ जाते हैं, रील्स देखते 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 पता ही नहीं चलता, किसी काम के लिए निकाला होता है और आधा घंटा गुजारने के बाद जब जेब में रखने लगते हैं मोबाइल, तो फिर अंदाजा होता है कि यार वो जिस काम के लिए निकाला था वो तो हुआ ही नहीं। फिर दोबारा से निकालते हैं और फिर वहीं से एक नया नोटिफिकेशन आया होता है, तो फिर वहां से हम कहीं और निकल जाते हैं।
وہ اچھا خاصا وقت ہمارا ان غیر ضروری کاموں میں لگ جاتا ہے. یا کہیں نکلے ہیں تو راستے میں ایک دوست مل گیا، چلو بھائی چائے پینے چلتے ہیں، تو اس کے ساتھ نکل لیے. وہاں سے کوئی اور آیا کہ چلو بھائی وہاں پہ کوئی اور شول لگا ہوا ہے تو وہاں نکل جاتے ہیں. تو یوں کر کے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تو ہم غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں. یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں اور 20 مثالیں ہیں. معاف کیجیے گا جی. اچھا، چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ہمت کی کمی. ہم لوگ ہمت نہیں کرتے. ہمیں کوئی کام ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر لیں، لیکن ہم ہمت نہیں کرتے. اور ہمت کیسے ہوگی؟ ہمت کرنے سے ہوگی نا. یا آپ بیٹھے رہیں اور کہیں کہ خود بخود ہمت ہو جائے، تو ایسے تو نہیں ہوتا. تو یہ چوتھی وجہ بنتی ہے. اور پانچویں یہ کہ بعض لوگ غفلت کا شکار بھی نہیں ہے، ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، وہ غیر ضروری کاموں میں بھی اپنے آپ کو نہیں الجھاتے، ان کے پاس ہمت بھی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کام کا آغاز کیسے کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کام کیسے کیا جانا چاہیے، اس کے لیے حکمت عملی کیا اپنانی چاہیے، روڈ میپ کیا ہو. تو یہ بھی بہت بڑا ایشو بنتا ہے کہ جب ہم کسی کام کا آغاز کرنے لگتے ہیں. تو یہاں تک یہ کچھ چیزیں ہم نے ذکر کر دی. کچھ اور بھی ہوں گی، آپ کے بھی علم میں ہوں گی، آپ بھی ذکر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہاں پہ آ کر کے ہماری پریزنٹیشن ختم ہوتی ہے اور میں اسکرین آف کر دیتا ہوں. 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. میں آپ کے تاثرات کے لیے، آپ کے تبصروں کے لیے، آپ کی آراء کے لیے حاضر ہوں جی. آپ میں سے کسی نے کچھ بھی بولنا ہو آپ بول سکتے ہیں.